अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये खूबियाँ भी अता फरमाई कि परिंदों की ज़बान अल्लाह ने उन्हें सिखाया। यहाँ तक कि सूरह हूद में गालिबन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, 12वें पारे की पहली आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका मफहूम ये कि जितने भी जानदार ज़मीन में हैं उन सब की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया, सबको अल्लाह रोज़ी अता फरमाता है। इस आयत करीमा की तफसीर उठाकर देख लीजिए। मुफस्सिरून फरमाते हैं कि एक मरतबा सैयदना नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत पत्थर को देखा। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ अपने असा मुबारक से पत्थर को मारिए। उन्होंने पत्थर पे मारा, क्रैक हो गया, 2 टुकड़े हो गए, उसके अंदर एक पत्थर मौजूद था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ उस पत्थर पे भी असा मारा जाए। उन्होंने मारा, वो भी क्रैक हुआ, उसके अंदर एक और पत्थर। अब कितने पत्थर हुए? एक पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर, उसके अंदर तीसरा पत्थर, उसको भी मारा गया, वो भी क्रैक हुआ, उसके अंदर एक कीड़ा मौजूद था और कीड़े के मुंह में रोजी भी थी। पत्थर के अंदर पत्थर, उसके अंदर पत्थर, उसके अंदर कीड़ा, और कीड़े को अल्लाह ने रोजी भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस कीड़े ने इस तरह कहा, सुबहान मन यरानी, पाक है वो जात जो मुझे देख रहा है, वयस्मउ कलामी, जो मेरे कलाम को सुन रहा है, जो मुझे रोजी अता फरमाता है। हदीस पाक का मफहूम क्या पता चला? कीड़े की जबान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे एक सहाबी के साथ तशरीफ ले गए थे। कहीं एक नाबीना परिंदे को देखा, अपनी जबान में कुछ बोल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से इस तरह पूछा कि तुम जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? सहाबा किराम की आदत करीमा, हुजूर अलैहिस्सलाम जब कुछ सवाल फरमाते तो वो इस तरह जवाब देते, वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह की अता से उसके रसूल बेहतर जाने। बुखारी शरीफ में भी आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे, वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि ये परिंदा कह रहा है कि अल्लाह तूने मुझे नाबीना बनाया है, ए अल्लाह मुझे भूख लगी है, रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दे। थोड़ी देर ना हुई, एक कीड़ा उस परिंदे के मुंह के करीब आया, उसने उसको खा लिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ये परिंदा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा था? अगेन सहाबी रसूल ने इस तरह फरमाया, अल्लाह बेहतर जाने और अल्लाह की अता से उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये परिंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। इस तरह के मफहूम वाली अहादीस क्या पता चला? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदे की ज़बान को भी जानते हैं। अब जब पूरी कायनात के लिए रसूल है तो कायनात में जितनी मखलूक है सब की ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। और इतना सिखा दिया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उलमा किराम मौजूद है, अल्लमहुल बयान की तफासिर उठाकर देख लीजिए, चाहे तफसीर तबरी हो, चाहे तफसीर बैदावी हो, चाहे तफसीर नसफ़ी हो, चाहे तफसीर बग़वी, चाहे तफसीर खाजिन हो, तमाम तफासिर का निचोड़ देख लीजिए। उलमा किराम मुफस्सिरून फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मा कान व मा सयकूनु इला यौमिल क़ियामह, जो कुछ हो चुका वो भी सिखा दिया, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो तमाम बातें अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दी है। तो नबियों को सिखाने वाला अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कुरान करीम से, लेकिन आज देवबंदियों के इन अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा, जैसे कि मौलाना फारूक खान रज़वी साहब ने अभी बताया, बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेठवी ने क्या लिखा, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को अगर साबित करने जाओगे तो ये ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि शिर्क, और शैतान का इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज्यादा है। मुझे बताइए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयतें मौजूद है, वअल्लमक मा लम तकुन तालम, ए हबीब हमने आपको वो तमाम चीज़ें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे।
اس آیت کی تفسیر اٹھا لیجئے. اگین ٹیک تفسیر طبری, تفسیر نصفی, تفسیر بیضاوی, تمام بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھا لیجئے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرون فرماتے ہیں علم علم الاولین والآخرین. اللہ نے حضور علیہ السلام کو اولین کا علم بھی سکھا دیا, آخرین کا علم بھی سکھا دیا. اور آگے مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو منافقین کے مکر کو بھی بتا دیا کہ منافقین ایسے ایسے مکر کرتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں مفسرون وَضَمَائِرُ الْقُلُوبِ, لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا. اب مفسرون کا یہ عقیدہ قرآن کریم کی تفسیر سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں سکھا دی جو ہونے والی ہے, جو ہو چکی ہے, یہاں تک کہ آپ کے دل میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, وہ بھی حضور جانتے ہیں. لیکن کیا شیطان کے بارے میں یہ آیت اس طرح آئی ہے وَعَلَّمَ الشَّيْطَانَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, نہیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے, وَعَلَّمَكَ ہے, وَعَلَّمَ الشَّيْطَانَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نہیں ہے. اس طرح کی آیتیں شیطان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے ہے. لیکن براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے, اور اتنی بے وقوفی کر دی, اتنی شرارت کر دی کہ یہ بھی لکھتا ہے کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے, یہ ایمان کا حصہ نہیں. مجھے بتائیے محترم حضرات, شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب شیطان کا علم ثابت کرو, چونکہ تمہارے حساب سے نص سے ثابت ہے اور حضور سے زیادہ ہے, تو شیطان کا علم ثابت کرنا شرک نہیں, حضور کا علم ثابت کرنا شرک. مطلب اے وہابیو, اے دیوبندیو, تم شیطان کو اللہ کے برابر مان لیتے ہو. اگر حضور کے علم کو ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے علم کو ثابت کرنا بھی شرک ہوگا. اگر یہ شرک نہیں ہے تو تم نے شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ ہے ان کی جہالت, اور یہ آج بھی ان کی کتابوں سے چھپ رہی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جان بوجھ کر نہیں لکھا, ان سے غلطی ہو گئی. اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لکھا تو آج وہ کتابیں چھاپ کیوں رہے ہو؟ اس کتاب کا چھاپنا بند کر دو. اچھا, پھر تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. تمہارے پاس یہ غیب کا علم کہاں سے آ گیا کہ براہین قاطعہ لکھنے والے قاسم نانوتوی کی نیت یہ نہیں تھی؟ یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تم تو حضور کے علم کا انکار کرتے ہو اور یہ بھی کہتے کہ ان کا ارادہ ایسا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جسٹیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بہت واضح آیت سورہ توبہ کے آخر میں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین, کیا ہے؟ رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نص قرآن, رب فرماتا ہے مومنین کے لیے میرا رسول رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, مومن کے لیے مہربان ہے. اب مجھے بتائیے, الحمدللہ ہم سب مومن ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو ہم بھی مسلمان. جب ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ آج بھی ہمارے آقا اللہ کی عطا سے ہم پر مہربان ہے, آج بھی رؤوف ہیں, آج بھی رحیم ہیں. اے دیوبندیو, تم اس بات کو نہیں مانتے, ہم تم سے جھگڑا ہی کیوں کریں؟ قرآن میں اللہ نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا, مومنین کے لیے مہربان ہے. اگر اپنے کو مومن مانتے ہو تو حضور کو آج بھی رحمت مانو, اور اگر حضور کو آج رؤوف و رحیم نہیں مانتے تو تمہارا پرابلم. You do not consider yourself to be believers, تم اپنے کو مومن نہیں مانتے, یہ تمہارا پرابلم ہے. اور اسی طرح رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مومنین کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو جب حضور مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے, ہم مومن ہیں, تو حضور آج بھی ہم سے قریب ہے, اتنے قریب ہے کہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اے نجدیو, اے دیوبندیو, تم حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہو معاذ اللہ, جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. یہ صراحتاً حدیث کے خلاف ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات ہیں. یصلون, نمازیں ادا کرتے ہیں. حضور لفظ حیات استعمال فرماتے ہیں, تم مرنے کا لفظ استعمال فرماتے.
تم مردے کا لفظ استعمال کرتے ہو جبکہ ہم موت کا انکار نہیں کرتے. ایسے الفاظ کیوں نہیں بولتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے, ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف گئے, انتقال فرمائے. اس طرح کے الفاظ کیوں نہیں بولتے؟ لفظ مردہ کیوں کہتے ہو جو حدیث کے صراحتاً خلاف ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا احیاء, اور یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے؟ کیا اللہ نے انبیاء کے غلاموں کے بارے میں نہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو جبکہ نماز جنازہ پڑھی گئی, تدفین ہو گئی, روح جسم سے جدا ہو گئی, پھر بھی رب نے مردہ کہنے سے منع فرمایا. اور آگے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے, اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. تو جب قرآن میں حیات کا لفظ موجود اور منع کیا گیا کہ نہ مردہ کہو نہ مردہ سوچو, تم انبیاء کرام کو لفظ مردہ سے یاد کرتے ہو, اور انبیاء کرام کے سردار, پوری کائنات کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ تم کہتے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ایک تو حیات, لفظ حیات کے خلاف ہوا. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی, اللہ کے نبی حیات ہیں, یرزق, روزی بھی دی جاتی ہے. یہاں بھی حیات کا لفظ ہے. اور مٹی جب کھا نہیں سکتی تو جسم سلامت ہے, جب جسم سلامت ہے تو تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ مٹی میں مل گئے؟ یہ بھی تو حدیث کے خلاف ہوا. حدیث کے خلاف واضح تم بیان کرتے ہو, کتابوں میں لکھ کر تم چھاپتے ہو, اور سنیوں کو مشرک کہتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب رب نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومنین کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے, مطلب حیات ہیں تبھی تو قریب ہے. موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات ہیں تبھی تو قریب ہے. ارے ہم اس وقت آسنسول ویسٹ بنگال میں ہیں, اس وقت سری لنکا میں کتنے مسلمان ہیں, آپ کے بنگلہ دیش میں کتنے ہیں, یورپ میں کتنے مسلمان ہیں, عرب میں کتنے مسلمان ہیں, جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے قریب ہمارے آقا ہے. اس کا مطلب حضور کو پتا ہے کون سا مومن اس وقت کس جگہ پر موجود ہے, ورنہ قریب کیسے ہو؟ بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے بھی قریب, ٹوکیو کے مسلمانوں سے بھی قریب, ڈربن کے مسلمانوں سے بھی قریب, دلی کے مسلمانوں سے بھی قریب. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے حبیب اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ کون مسلمان کس جگہ پر موجود ہے. یہ بھی تفسیر سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, لیکن اعلیٰ حضرت پر قربان جائے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. جبکہ شاہدن کا معنی ان جنرل گواہ ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اور الحمدللہ ہم نے جب ایسی آیتوں کو دیکھا جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, پھر تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بات وہی, نچوڑ وہی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. مفسرون فرماتے ہیں شاہدن کی تفسیر میں انہو شاہد فی الدنیا باحوال الآخرہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی زندگی میں ہیں لیکن آخرت کے احوال کے گواہ ہیں. یہاں تک کہ جنت کے بھی گواہ ہیں, جہنم کے بھی گواہ ہیں. اور آگے مفسرون فرماتے ہیں وَأَنَّهُ شَاهِدٌ فِي الْآخِرَةِ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں دنیا کے گواہ ہیں. صرف اتنے پہ مفسرون نے بس نہیں فرمایا, فرماتے ہیں کہ کون ایمان لایا ہے اس کے بھی گواہ ہے, کون گنہگار ہے اس کے بھی حضور گواہ ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان کے گواہ ہے, مشرکین کے شرک سے واقف ہے, کفار کے کفر سے بھی واقف ہے, منافقین کے نفاق سے بھی واقف ہے, حاضر و ناظر اسی کو تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنے روضے انور میں اپنے مبارک جسم کے ساتھ حیات ہیں, جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پورے کائنات کے احوال سے باخبر ہیں. یہ تفسیر کی روشنی میں ہے.
اور اسی کا ترجمہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر فرمایا. اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ کا ترجمہ کیا فرمایا؟ دیگر تراجم اٹھا کر دیکھ لیجئے. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے حضور کو بیان سکھایا. اب بیان کا مطلب کیا؟ ترجموں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایلوکوینس سکھایا، یعنی فصاحت سکھائی. لیکن بیان کا صحیح معنی کیا بتایا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا علمہ البیان کہ اللہ نے آپ کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا. اور یہی بات تفسیر میں موجود ہے، ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ. ایک تفسیر میں نہیں، کئی تفاسیر میں یہ الفاظ موجود ہے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بات چونکہ دیوبندیت کی چل رہی تھی، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ. اس لیے نہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے، نہیں، تحقیق کرنا چاہے تو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ، اسی طرح دوسرے دیوبندی نجدیوں کے ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. ظاہری ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو اللہ آپ کے اعمال برباد کر دے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے. یہ نجدیوں نے ترجمہ کیا، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اے سننے والے، اے میرے نبی کے ذریعے اس بات کو سننے والے، اے سننے والے، تم اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے. حضور سے خطاب نہیں، بظاہر خطاب حضور سے، لیکن پیغام امت کو. اس آیت کی ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے یہ جو اے سننے والے فرمایا اپنی طرف سے نہیں، بلکہ مفسرون نے فرمایا ایھا السامع، اے سننے والے کے لفظ یہ تفسیر میں موجود ہے. اور مفسرون نے یہ بھی فرمایا الخطاب للنبی والمراد به امته، خطاب بظاہر حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے، یعنی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. حضور تو شرک کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ تو شرک کو مٹانے تشریف لائے. کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا بخاری شریف میں انا محمد، میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وَأَنَا أَحْمَدْ، میں احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں، أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرِ، میں مٹانے والا ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے. تو جب حضور کے ذریعے کفر مٹ جاتا ہے کیا حضور شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ان دیوبندیوں نے ایسی شرارتیں کی. ایک اور شرارت ان دیوبندیوں نے کی ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں غالباً 121 نمبر آیت اور 140 یا 42 میں بھی دو جگہ پہ اس طرح کے الفاظ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جو یہ ترجمہ کرتے اگر آپ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا. اے نبی اگر آپ یہودی اور نصرانی کی پیروی کرو گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں بھی مفسرون نے یہی فرمایا الخطاب للنبی والمراد به امته، یہ حضور کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. حضور پر تو اللہ کی مدد ہے ہی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے. تو حضور علیہ السلام کیسے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی پیروی کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے ترجمے میں انہی مفسرون کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا اے سننے والے اگر تم یہودی اور نصرانیوں کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی نہیں ہوگا، تمہیں مدد نہیں ملے گی. اس طرح ان نجدیوں نے، ان دیوبندیوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کر دی اللہ اکبر جو صراحتاً قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور احادیث طیبہ کے بھی خلاف ہے. اسی طرح تقویت الایمان اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسماعیل دہلوی نے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا ہے وہ بدتر ہے، وہ کافر ہے، اس طرح کے الفاظ
لکھے گئے ہیں۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اختیار دیا گیا تو وہ ابو جہل سے بدتر کافر ہے، یا ابو جہل کی طرح کافر ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا اگلا حصہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی یہ شان کہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے اختیار دیا نہیں تب۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی احادیث شاہد ہے اس بات پر کہ مردوں کے لیے تو سونا حرام ہے، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور ہی نے بشارت دی کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کیسر و کسریٰ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ فاروق اعظم کے دور میں جو واقعہ ہونے والا ہے ایڈوانس میں حضور علیہ الصلوۃ اس کی خبر دے رہے ہیں کہ اے سراقہ تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کے گھر والے سمجھے کہ اس بیماری میں شاید یہ انتقال کر جائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا، کیا سمجھتے ہو کہ مجھے موت آ جائے گی؟ ہرگز موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھے ہیں، تو جب تک وہ ہاتھ میں نہیں پہنوں گا تب تک موت مجھے نہیں آئے گی۔ یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ پھر فاروق اعظم کے دور میں یہ پریکٹیکلی بھی ثابت ہو گیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، کسی چیز کی گواہی میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی 2 مردوں کے برابر نہیں فرما دی؟ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں تو ابو جہل جیسا کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کے نوجوانوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال کر آپ کے نوجوانوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، گمراہیت کی طرف لے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے ارشاد فرما دیا انا ارسلنا شاہدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے میں سچا نہیں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا؟ جب اللہ نے فرما دیا اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کیا اللہ تعالیٰ سچ نہیں بولتا؟ اللہ نے فرما دیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ خوبی عطا کی، یہ خوبی عطا کی، انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ سب بشارتیں جو اللہ نے دی، حضور کی شان جو بیان فرمائی، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں جیسے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف نہیں کہ جھوٹ بولنے پر قادر بلکہ وعدہ خلافی پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وعدے خلف وعید پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی وعدے کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ جب اس پر ہنگامہ ہوا تو خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں اس کو جسٹیفائی کر کے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہ یہ کذب کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی جدید نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اکابر علماء میں اس پر اختلاف تھا، متقدمین میں اختلاف تھا، لیکن کسی ایک متقدمین میں سے کسی کا نام پیش نہیں کیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے الجامع الصغیر میں لکھا ہے، امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لکھا ہے۔ ہم ریفرنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ بزرگوں میں اختلاف تھا، کسی ایک عالم کا نام تو بتا دو۔ کیا امام اعظم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہ تم کہتے ہو کہ بزرگوں میں اس پر اختلاف تھا؟ کیا امام شافعی نے یہ کہا؟ کیا امام مالک نے کہا؟ کیا امام احمد نے کہا؟ کیا غوث اعظم سرکار بغداد نے کہا؟ کیا خواجہ خواجگاہ نے؟ کیا حضرت مخدوم سمنا نے کہا؟ کسی بزرگ نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور مکاری، چونکہ حضرت قبلہ موجود ہے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ان کی ایک اور مکاری آج آپ کے سامنے نہیں ہے تو کل آئے گی۔ اگر ہے تو اور ذہن کو مضبوط بنا لے، نہیں تو ابھی سے تیار ہو جائے۔
جو عربی جاننے والے علماء ہیں جن کو دیوبندیوں کی حقیقت نہیں معلوم، ان علماء کے سامنے خلیل احمد امبیٹوی نے اشرف علی تھانوی کے مرنے کے بعد، قاسم نانوتوی کے مرنے کے بعد، رشید احمد گنگوہی کے مرنے کے بعد یہ خلیل احمد امبیٹوی حرمین شریفین پہنچا، اور وہ دور تھا کہ ان چاروں پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا اکابرین دیوبند پر، جن علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا ان تمام علماء دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو بعد والے علماء کے پاس خلیل احمد امبیٹوی گیا اور کہا کہ آپ کے بڑے علماء نے ہم پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے ہیں۔ المہند نام کی کتاب لکھی، اور المہند میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، میلاد کو ہم مانتے ہیں، نیاز کو مانتے ہیں، فاتحہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وسیلہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو بعد والے علماء نے اب یہ کہا کہ اگر تمہارے عقائد یہ ہے تو کفر کا فتویٰ پھر نہیں ہے۔ اب عرب علماء کے سامنے ان لوگوں نے مکاری کی، وہاں یہ کتابیں دکھائی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ابھی بھی وہ پرانی کتابیں چھاپ بھی رہی۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں آپ کے یہاں دیوبندیوں کی مسجد قریب میں ہے، یہاں دیوبندی رہتے ہیں، کان کھول کر سن لے اے دیوبندیوں، ایسی منافقت کو چھوڑ دو، کسی کے سامنے اپنے دفاع کے لیے مہند پیش کرتے ہو اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے براہین قاطیہ، حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابیں چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ یہ دیوبندیوں کی منافقت اتنی خطرناک ہے کہ میں تو کہتا ہوں غیر مقلد اہل حدیث وہابی اگرچہ بدترین لوگ ہیں، قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمانا بخاری شریف میں موجود خوارج کے باب میں کہ یہ بدترین مخلوق ہے خارجی، ورسٹ کریشن ہے۔ کیوں؟ جو آیتیں مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کیا۔ آج کا وہابی بھی یہی کرتا ہے، تو یہ بھی آج کے دور کے خارجی ہوئے اور بدترین مخلوق ہوئے، لیکن ان کی ایک عادت ہے، جو اکیلے میں کہتے ہیں وہی مجمع میں کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کے اندر یہ منافقت ہے کہ وہ اپنی گیدرنگ میں تو کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جب آپ میں سے کوئی ان سے سوال کرنے جائے گا، ہم نے کب یہ سب کہا؟ ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، دیکھو ہماری کتاب المہند موجود ہے، ہم نے تو اس میں وہی عقیدہ لکھا ہے جس کو آپ مانتے ہو، اور ان کتابوں کی عبارتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہاں تک کیا کہ نئی ایڈیشن میں ایڈیٹنگ بھی کر دی ہے، الفاظ کو چینج بھی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم مانتے ہو تمہارے بزرگوں نے غلطی کی تبھی تو چینج کر رہے ہو، ورنہ الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ان کی منافقت ہے۔ اپنی اولاد کو ان منافق صفت لوگوں سے بچائیے، اور آج سے عقائد اہل سنت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، سکھاؤ کیا؟ 3 خصلتیں۔ اس میں پہلی بات جو فرمائی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ پھر فرمایا اہل بیت کی محبت، اور بعد میں فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، جبکہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد میں حضور فرماتے کہ پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ، اس کے بعد تلاوت قرآن۔ کیا پتہ چلا حضور کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور حضور کے بغض میں، اہل بیت و صحابہ کے بغض میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملنے والی نہیں۔ یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کتنے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے کا سوال نہیں، چونکہ حب رسول نہیں ہے، بغض رسول کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حضور کی شان جو بے عیب نبی ہیں، ان کے بے عیب نبی کی شان میں عیب تلاش کرنے لگے۔ کیا کسی یہودی کو دیکھا کہ تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خامی ہم تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں؟
کیا کبھی کسی نصرانی کو دیکھا ہے کہ انجیل کے تعلق سے یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خامیاں ہم انجیل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کہاں حضور کی بے ادبی کی، کہاں حضور کو اللہ نے ڈانٹا معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے کہیں بھی ڈانٹا نہیں ہے، آیتوں کو مسکوٹ کرتے ہیں۔ یہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور کو یہ خبر نہیں، وہ خبر نہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کی شان ہو سکتی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر بے عیب نبی کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنا اور عیب ڈھونڈنا، اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی کہ عیب تو دور، اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہے عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ تو اب حضور کا درجہ اور بلند ہو گیا، اب اور بلند ہو گیا، ہر گھڑی بلند ہوتا رہتا ہے تو عیب ختم ہونے کے عیب سے پاک ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نتیجے میں فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، تو کیا کہا جائے؟ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔